कलाम खुदा में से आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं जब खुदाए कदूस को सीना की पहाड़ी पर उतरते हैं और अपनी शरीयत जो उनसी अपने हाथ से जो है पत्थर की दो लौहों पर तहरीर करके देते हैं। हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर हमने देखा उस बादल को कि खुदा बादल में क्यों आते हैं। हमने इसके अंदर जो उनसे उस जलाल को देखा जो ज़मीन पर जो है वो मुनक्कस होता है, जिसे बनी इसराइल जो है वो देखती है, डरती है, कांपती है। हम देखते हैं कि खुदा आसमान को तय करते हैं, उसे लपेटते हैं और उसे पहाड़ की चोटी पर उतारते हैं। कलाम खुदा में हम सीखते हैं कि खुदा आसमान पर हैं और आसमान से बात कर रहे हैं और उनका जलाल ज़मीन पर मुनक्कस ठहरता है। हम देखते हैं कि कलाम खुदा के अंदर खुदा कदूस जब पहाड़ी पर उतरते हैं तो पत्थर की दो लौहों पर जो 10 अहकाम तहरीर करते हैं, इसके अलावा जो उनसे हैं वो रस्मी जो उनसी हैं वो अहकामात भी मोशे को देते हैं। उन रसूमात को जो कि मोशे ने बनी इसराइल को बताना है, सिखाना है, और वो जो ईदें खुदा की तरफ से जो उनसे दी गई हैं जो मसाया के आमद को जो उनसे पहली और दूसरी आमद को बयान करती हैं, उन्हें किस तरीके से मनाना है ये हम जो उनसे कोई सीना पर इसको देखते हैं। इसके अलावा हम जो उनसे अदालती अहकामात को देखते हैं कि किस तरीके से जो उनसे ज़मीन पर जो है बनी इसराइल की अदालत जब भी उनके कोई फैसले करने होंगे तो किस तरीके से उन फैसलों को किया जाएगा। इन तमाम अहकामात के अंदर जब 10 अहकामात दिए जाते हैं तो उन 10 अहकामात में से वो जो सबत है जो कि चौथा हुक्म है खुदा का, उसे खुदा हरगिज भी नहीं जो है वो भूलते, और पत्थर की उन दो लौहों पर जो अपने हाथ से वो तहरीर कर रहे हैं उसमें ये सबत का हुक्म मौजूद होता है। हम खरूज की किताब 20वें बाब के अंदर जाएंगे और इस हुक्म को जो है वो देखेंगे। खरूज की किताब 20वां बाब और उसकी जब आप 8 से 11 आयत का मुतालिया करते हैं तो सबत का हुक्म जो उनसे है वहां पर आपको नजर आता है जो खुदा ने अपने हाथ से तहरीर किया है। कलाम खुदा फरमाता है याद करके तो सबत का दिन पाक मानना। आपको याद दहानी कराई जा रही है कि ये अभी नहीं है दिया जा रहा, ये क्या उस कहते हैं कोई सीना के ऊपर जो उनसे बनी इसराइल को नहीं दिया जा रहा, बल्कि आपको सिर्फ याद दहानी के लिए कहा जा रहा है कि याद करके आपने सबत मनाना है। और इसको हमने बड़ी तफसील से देखा था कि इस याद दहानी का जो इम्तहान है वो खुदा ने 16वें बाब के अंदर बनी इसराइल को बेअबान में उनका लिया है। लिखा है याद करके तो सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तो मेहनत करके अपना सारा काम काज करना। सारा काम काज जो है वो 6 दिन के अंदर आपको करने को कहा गया। आपके पास कोई उज़र नहीं है कि मेरे काम का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मुझे 7वें दिन में मैं कर सकता हूं, मैं खुदा का सबत नहीं तोड़ रहा। ये आपकी गलत फहमी है। कलाम खुदा बड़ा वाज़े तौर पर आपको जो है ये बयान कर रहा है कि सारा काम काज जो है जो तेरा दुनियावी तमाम जो लवाजमात हैं, दुनिया की तमाम जो उनसी हैं जो बंदिशें हैं, वो तूने 6 दिन के अंदर उन्हें खत्म करना है। लेकिन 7वां दिन यहोवा तेरे खुदा का सबत है। 7वां दिन तेरा नहीं है बल्कि तेरे खुदा जो यहोवा खुदा है ये उनका दिन है और वो सबत है। तो आपके पास किसी किस्म का जो है वो उज़र नहीं बाकी बचता कि मैं 7वां दिन जो उनसे खुदा ने 7वां दिन बराबर रखे हैं। खुदा ने 7वां दिन हरगिज बराबर नहीं रखे। 7वां दिन खुदा का दिन है। कैसे मुमकिन है कि वो दिन जो इंसानों को दिए गए हैं जो कि 6 दिन है जिनमें उन्हें अपनी दुनियावी जरूरियात को पूरा करने को कहा गया है, वो 7वें दिन का मुकाबला कर सके। 7वां दिन कलाम खुदा बड़ा वाज़े है लिखा है, लेकिन 7वां लेकिन वाज़े कर दिया गया है कि कोई उज़र नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। तो ये लोग जो कि अपनी गलतफहमी के बिना पर ये अपनी कमजोरी के बायस कलाम से दूरी के बायस ये कहते हैं जी 7 दिन खुदा ने बनाए हैं इसलिए बराबर हैं। कलाम खुदा ऐसा हरगिज बयान नहीं करता। कलाम खुदा बड़ा वाज़े तौर पर बयान कर रहा है लेकिन तेरे पास कोई उज़र नहीं है कि तू 7वें दिन को अपने लिए किसी भी तौर पर जो उनसे है वो रख छोड़े। लिखा है लेकिन 7वां दिन यहोवा तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तो कोई काम करे
نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چھپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ وجہ کیا دی ہے؟ کیوں جو سا یہ ایسا کرنا ہے؟ کیونکہ یہوہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ تجھے بھی یہوہ نے کر کے دکھایا ہے، نمونہ کر کے دکھایا ہے کہ 6 دن میں کام کرنا ہے، ختم کرنا ہے، ہر چیز جو سی مکمل ہونی چاہیے، اور 7واں دن جو سے ہے وہ تیرے آرام کے لیے رکھا گیا، اس آرام کے لیے جو ابدی آرام ہے، جو تو اپنے یہوہ کے ساتھ بسر کرے گا۔ اس لیے یہوہ نے سبت کے دن کو برکت دی۔ یہ وہ دن ہے، واحد دن ہے جس کے اندر برکت رکھ دی گئی ہے۔ کیوں برکت؟ برکت کیا چیز ہے؟ برکت خدا کی حضوری میں ٹھہرنا ہے۔ 7ویں دن کو آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے خدا کی حضوری میں آنا ہے، ٹھہرنا ہے، وہ یہوہ کا دن ہے، اور اس دن کو مقدس ٹھہرایا ہے۔ کسی اور دن کو نہ نام دیا گیا، نہ اس دن کے اندر جو سے برکت رکھی گئی ہے، نہ اس دن کو مقدس ٹھہرایا گیا۔ کیسے آپ کہتے ہیں کہ تمام دن جو سے ہیں وہ برابر ہیں؟ 6 دن انسان کے لیے ہیں اور 7واں دن خدا کا دن ہے۔ کلام خدا ہمیں بڑا واضح آسان زبان میں اس کو سکھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سبت، یہ 8 سے 11 آیت جب پڑھتے ہیں خروج کی کتاب 20 باب کی، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے یہ سبت جو ان سے انسان کے لیے دیا گیا، سبت انسان کے لیے دیا گیا۔ اگر آپ انسان ہیں تو سبت آپ کے لیے ہے۔ سبت انسان کے علاوہ اس حیوان کے لیے ہے جو انسان کی خدمت کے اندر مقرر کر دیا گیا۔ وہ چھپایا، وہ جانور جو انسان کی خدمت کے لیے ان 6 دنوں میں مقرر کر دیا گیا ہے، اس کو بھی آرام کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ آپ استثنا کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ سبت انسان اور اس حیوان کے لیے جو انسان کی خدمت میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو سٹرینجر ہے، فورنر ہے، اگر اس علاقے میں آتا ہے جس جگہ یہوہ خدا قدوس کی پرستش ہے، تو اس کے لیے بھی سبت مقرر کیا گیا۔ تو 3 چیزوں کے لیے سبت مقرر ہے۔ انسان کے لیے، اب آپ اگر انسان ہیں تو آپ کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ اس کے لیے، اس جانور کے لیے جو انسان کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور ایسا شخص جس نے کلام خدا کو کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں جانا، وہ غیر اقوام میں سے ہے، اگر وہ اس علاقے میں آتا ہے جہاں یہوہ خدا قدوس کی پیروی ہے، آپ کے گھر میں آتا ہے، سبت اس کے لیے بھی مقرر کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مہمان جو ہے، آپ کہیں یہ تو میرا مہمان ہے، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، سبت اس کے لیے بھی مقرر کر دیا گیا۔ کلام خدا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا قدوس یہ تمام احکامات موشے کو دے دیتے ہیں، تو موشے جو ان سے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں۔ موشے انہیں ابھی لکھا نہیں ہے، موشے نے جا کے لوگوں کو کہا ہے کہ یہوہ خدا قدوس یہ عہد آپ سے باندھنے کو ہے۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ زور زبردستی تو نہیں ہے۔ اگر آپ کی رضامندی ہے اپنے خدا کو قبول کرنے کی، اپنے خدا سے ملاپ کرنے کی، یہ وہ کتوبہ ہے، یہ وہ میرج پرپوزل ہے جو دولہا اپنی دلہن کے لیے لے کر آئے ہیں، اگر تجھے اس کی شرائط منظور ہیں تو اس کی دلہن ٹھہرے گی۔ اور دلہن 3 بار اقرار کرتی ہے۔ آئیں اس اقرار میں چلیں، خروج 19 باب اور 7ویں اور 8ویں آیت کو۔ خروج 19 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، تب موشے نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو یہوہ نے انہیں فرمائی تھی بیان کی،
اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ یہوہ نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے. جو کچھ یہوہ نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کے پاس کلام پہنچا ہے, آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے, آپ کو جو ان سے آپ کے کانوں میں خدا نے یہ آواز ڈالی ہے. اب آپ بنی اسرائیل کی طرح اقرار کرتے ہیں, اس عہد میں بنتے ہیں, دلہن جو ہے بننے کے لیے تیار ہیں, تو آپ کے ساتھ یہوہ کا رشتہ استوار ہو جائے گا. اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ یہوہ نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے. اور موشے نے لوگوں کا جواب یہوہ کو جا کر سنایا. اور یہوہ نے موشے سے کہا کہ دیکھیں میں کالے بادل میں اس لیے آپ کے پاس آتا ہوں کہ جب میں آپ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور سدا آپ کا یقین کریں. ہم دیکھتے ہیں 24ویں باب میں چلیں گے, خروج کی کتاب 24واں باب 3 سے 8ویں آیت. ہم دیکھتے ہیں تمام باتیں کلام خدا کے اندر یہوہ خدا قدوس بیان کر چکے ہوئے ہیں, اور اب یہوہ خدا قدوس جو ہے وہ لکھ کے موشے کو دے دیتے ہیں. 24واں باب 3 سے 8ویں آیت. اور موشے نے لوگوں کے پاس جا کر یہوہ کی سب باتیں اور کام ان کو بتا دی, اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں یہوہ نے فرمائی ہیں. یہ نہیں کہ یہ علی مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے. آج آپ کے اندر بے ایمانی ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, اور خدا سے دوری ہے. آپ اپنے گھروں کے اندر جھانکیں, آپ کو اپنے گھر کے اندر شیطان کی موجودگی نظر آئے گی, گناہ کی دلدل نظر آئے گی. ہمارے گھروں کے اندر شیطان پوری قوت کے ساتھ براجمان ہے. لکھا کیا ہے؟ لکھا ہے اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں, یہ نہیں کہ یہ مان لیتے ہیں یہ نہیں ماننی, یہ قبول کر لیتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم سوچیں گے. دلہن کو مکمل طور پر تابع دار ہونا ہوگا. پالوس رسول کیا کہتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی ہر بات میں تابع دار ٹھہرے. یہ نہیں بیوی کا اختیار کیونکہ یہ میں مانوں گی جو مجھے پسند ہے, یہ نہیں مانوں گی جو مجھے نہیں پسند. خدا کے نزدیک ایسی بیوی قبول نہیں. شوہر اس بات سے خوش نہ ہو کہ بیویوں نے تابع دار ہونا ہے. شوہروں کے اوپر اور طرح کی ذمہ داری ہے کہ جیسے مسیح نے تم سے محبت رکھی اپنے بیوی کے ساتھ اس طریقے سے محبت رکھ. کیسی محبت؟ کہ اپنی جان تک اس کے لیے دے دے. جان سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اکثر جب آپ بیویاں یہ سنتی ہیں تو وہ لا اٹھتی ہیں کہ یہ کیا پالوس رسول نے ہمیں پکڑ لی ہے, ہم کیوں تابع دار ٹھہریں, شوہر کیوں نہیں تابع دار؟ اس لیے نہیں تابع دار کیونکہ بیوی پالوس رسول بتاتے ہیں مرد سے نکالی گئی ہے, وہ اس کا حصہ ہے, وہ اس کے ساتھ پیوست ہوگی, تب ایک جان ٹھہرے گی. اس لیے اسے تابع دار ہونا. ایسا ممکن ہے کہ وہ حصہ کہے جی میں نے صحیح طرح سے نہیں جڑنا. گھروں میں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. گھروں میں شور شرابہ کیوں ہوتا ہے؟
اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ حصہ جو جسم سے نکالا گیا ہے وہ حصہ جسم کے اندر پیوست ہونا نہیں چاہتا، جڑنا نہیں چاہتا، بیٹھنا نہیں چاہتا، اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اپنی الگ پہچان چاہتا ہے۔ سارا جسم جون سے ہے وہ پھڑکتا رہتا ہے۔ کلام خدا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ آرڈر آف کریشن کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ خدا نے ایسے ہی آرڈر آف کریشن نہیں بنایا، ایسی آدم نہیں ٹھہرایا، آدم سے ایسی ہوا نہیں نکالی، معنی ہیں اس کے اندر۔ اور موشے نے لکھا ہے 3 آیت میں، اور سب لوگوں نے ہم موازوں کو جواب دیا کہ جتنی باتیں یہوہ نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے، ہم ان سب کو مانیں گے۔ اور موشے نے یہوہ کی سب باتیں لکھ لی، اور صبح کو سویرے اٹھ کر پہاڑ کے نیچے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے۔ اور انہوں نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے سوختی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے یہوہ کے لیے گزرانے۔ اب اس کو ہم سیکھیں گے یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، کیوں 12 قبیلے کے حساب سے 12 ستون جو ان سے ہیں وہ بنائے گئے ہیں، کیوں قربانیاں چڑھائی جا رہی ہیں۔ 6 آیت بیان کرتی ہے اس کی وجہ۔ اور موشے نے آدھا خون لے کر بانسوں میں رکھا، آدھا خون، پورا خون کیوں نہیں، ابھی ہم سیکھیں گے۔ اور موشے نے آدھا خون لے کر بانسوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پہ چھڑک دیا، آدھا قربان گاہ پہ چھڑکا ہے اور آدھا بانسوں میں رکھ دیا۔ وجہ پورا قربان گاہ پہ کیوں نہیں چھڑکا گیا؟ قربان گاہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ قربانی کیوں دی گئی ہے؟ خون کیوں جمع کیا گیا ہے؟ اسی کو آج ہم سیکھیں گے۔ پھر انہوں نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا جو کچھ یہوہ نے فرمایا ہے اس سب کو، اور میں دلہن ہوں، جو میرے دلہا نے مجھے کہا ہے میں مانوں گی۔ ہے کوئی ایسی دلہن؟ شادیاں تو بہت زیادہ ہوئی ہیں، یہ دنیا دلہا اور دلہن سے بھری ہوئی ہے کوئی ایسی دلہن جو بلند آواز سے یہ کہے، شادی والے دن اقرار کرے شادی کیا ہے؟ وہ بندھن ہے جو خدا کی طرف سے جڑا ہے۔ افسوس، شادی کا رسم تو ادا ہوتی ہے، اس کا مطلب نہیں بتایا جاتا، اس کو سکھایا نہیں جاتا کہ یہ رسم ہے کیا، یہ بندھن ہے کیا، یہ الفاظ معنی کیا رکھتے ہیں۔ اگر دلہن اور دلہا اس بندھن کو، معنوں کو سمجھ آئے تو مسیحی گھرانہ ترقی پائے گا، تب وہ مسیحی گھرانہ کہلائے گا۔ لکھا ہے پھر انہوں نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ انہوں نے کہا جو کچھ یہوہ نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موشے نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو یہوہ نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ رسم ادا کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمیں 2 پارٹیز اس کے اندر نظر آ رہی ہیں، ایک پارٹی یہوہ اور ایک پارٹی
بنی اسرائیل ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ خون کو بانٹنا اس لیے ضروری تھا، خون کو اس لیے آدھا بانسوں میں رکھا گیا اور آدھا قربان گاہ پہ چھڑکا گیا۔ آئیں دیکھیں قربان گاہ پہ چھڑکے جانے کا مطلب کیا ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر سے جائیں گے 24ویں باب کو جو ہم نے پڑھا ہے، اور اس کی ہم دیکھیں گے 6 آیت۔ اور موشے نے آدھا خون لے کر بانسوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا، آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ خدائے قدوس انسان سے جو رشتہ استوار کرتے ہیں، انسان سے جو ملاپ رکھتے ہیں، اس کا واحد ذریعہ عہد ہے، اس کے ساتھ عہد باندھتے ہیں، اور یہ عہد باغ عدن میں جو ان سے ہے، خدا نے میاں اور بیوی کی صورت میں آدم اور حوا کے درمیان باندھا۔ تمام جو عہد ہیں ان کی بنیاد خون ہے، تمام عہود کی بنیاد خون ہے۔ خدائے قدوس جو انسان سے عہد باندھتے ہیں، باغ عدن میں سے جب آدم اور حوا کو گناہ کی وجہ سے نکال دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب عہد باندھتے ہیں خدا پہلی بار ابراہیم سے، ایک مرتبہ پھر سے انسان کو اپنے ساتھ ملاپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو عہد باندھا جاتا ہے، اور اس عہد کے لیے خون کا چھڑکا جانا ضرور ہے۔ آئیں عبرانیوں کے خط میں چلیں، عبرانیوں 9 باب 18 سے 20 آیت کو دیکھیں۔ عبرانیوں کی کتاب 9 باب 18 سے 20 آیت ہمیں اس عہد کی طرف اشارہ کرتی ہے جو یہ کوئی سینہ پر باندھا گیا ہے۔ لکھا ہے، اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا، اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ چنانچہ جب موشے تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکے تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لالون اور زوفہ کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا۔ وجہ اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ تو عہد کے لیے ضروری ہے، رشتے کے لیے ضروری ہے، ملاپ کے لیے ضروری ہے کہ خون بہایا جائے۔ خون بہائے بغیر گناہ کی معافی نہیں ہے، اسی لیے خدا کو اپنا خون بہانا پڑا۔ کلام خدا 6 آیت میں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے آدھا خون لے کر کہاں پہ چھڑک دیا؟ آدھا خون لے کر انہوں نے قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ قربان گاہ سے کیا مراد ہے؟ قربان گاہ سے مراد ہے جہاں پہ یہوہ کی موجودگی ہے۔ قربان گاہ یہوہ کی موجودگی کو، ان کی حضوری کو، جہاں پر ان کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائی جا رہی ہیں، جہاں پہ یہوہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا کلام خدا کے اندر کہ آسمان سے آگ
نازل ہوتی ہے اور اس قربانی کو قبول کیا جاتا ہے. قربان گاہ یہ حوا کی پریزنس کو بیان کرتی ہے. عہد کا آغاز کس نے کیا ہے؟ دولہا نے. آج جو کرسچن میرجز ہیں اس میں اول تو جو ببلیکل طریقہ کار ہے اس کو اپنایا نہیں جاتا، حالانکہ یہ کہا یہی جاتا ہے یہ بائبل سے ہیں، آیتیں بائبل کی پڑھی جاتی ہیں، طریقہ کار جو ان سے ہے وہ بائبل کا نہیں ہے. بائبل کا طریقہ کار شادی کا ہے کہ دولہا کی طرف سے تمام رسپانسبلٹیز، تمام جو انسی ہیں، جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی جو ذمہ داری ہیں اور اس کی جو بیوی کو تابعداری کرنی ہے اس کو تحریر کر کر دلہن کو دیا جاتا ہے. دلہن کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے. دلہن جو انسی اگر اسے قبول کر لیتی ہے، اگر وہ اقرار کر لیتی ہے تو وہ دلہن ٹھہرتی ہے. آج کل کے میں نہ تو پادریوں کو اس کا علم ہے ببلیکل شادی کا، اور جب انہیں علم نہیں ہے وہ اپنے اپنے مشنوں کے مطابق شادیاں کروا رہے ہیں. رسمی طور پر جو ان سے یہ شادیاں قرار پا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے جب شادی کو بائبل کے مطابق کیا ہی نہیں جاتا، دلہن کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کس بندھن میں وہ بندھنے جا رہی ہے، شادی کے معنی کیا ہیں، کیوں یہ ضروری ہے. دلہن کو اپنی سنگھار، دلہن کو اور جس طرح کی چیزوں میں اس کا وقت ہے، اسی طریقے سے دلہا بھی جو ہے وہ بائبل سے دور ہے. وہ بھروسہ کیے بیٹھا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں اور جا کے دلہن کو لے آؤں گا. کسی طریقے سے بھی کلام خدا کی جو تیاری ہے، جو ذمہ دار تھے ماں باپ اور کلیسیا کے قائدین، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ٹھہرے. اور اسی لیے گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے وہ قائم رہتے ہیں. قربان گاہ پر آدھا خون چھڑکے جانا اس لیے ضروری ہے کہ اس عہد کی جو ابتدا ہے وہ دلہے کی طرف سے ہے. اس بندھن کا جو آغاز ہے، اس ملاپ کی جو شروعات ہے وہ دلہا کی طرف سے ہے. اس لیے عہد کے خون جو ہے وہ قربان گاہ پر پہلے چھڑکا گیا، کیونکہ یہ حوا نے اس کا آغاز کیا ہے. وہ یہ حوا کی پریزنس کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ قربان گاہ کے اوپر خدا قدوس کی پرستش ہونی ہے. خون، جیسے کہ کلام خدا میں آپ نے دیکھا عبرانیوں کی کتاب میں، کہ عہد کے لیے نہایت ضروری ہے. یہ وہ بانڈ ہے، یہ وہ کنیکشن ہے جو عہد کو باندھ کے رکھتا ہے. آئیں اس کی ابتدا جب ابرام سے ہوئی تو اس کو پیدائش کی کتاب میں دیکھیں. پیدائش 15 باب 8 سے 20 آیت.
کلام خدا میں جب ہم اس عہد کو دیکھتے ہیں جو خدا نے ابراہم سے باندھا ہے، لکھا ہے ابھی وہ ابراہم نہیں ہوئے، وہ ابھی ابراہم ہے۔ لکھا ہے پیدائش 15 باب 8 سے 20ویں آیت میں، اور انہوں نے کہا آئے یہوہ خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں ان کا وارث ہوں گا۔ خدا جو عہد باندھ رہے ہیں، ابراہم ان سے سوال کرتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ میں اس پہ یقین کر لوں، مجھے کیسے پتا چلے گا، میرے ساتھ آپ کا عہد تو بندہ ہی نہیں ہے، ابھی عہد کے لیے خون بہانا ضروری تھا۔ آئے میرے خدا، عہد تو بھی باندھا ہی نہیں ہے، اور جب عہد ہی باندھا نہیں گیا تو اس کے ٹوٹنے کی بھی تو سزا نہیں ہوگی نا۔ دیکھیں خدا کیا جواب دے رہے ہیں۔ لکھا ہے اور انہوں نے کہا، ابراہم کہہ رہے ہیں آئے یہوہ خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں ان کا وارث ہوں گا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لیں۔ انہوں نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابرام ان کو ہنکاتے رہے۔ سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی۔ تاریکی اس لیے چھا گئی کیونکہ یہوہ گہرے بادلوں میں سے اب آنے لگے ہیں عہد کو باندھنے۔ جانور کی قربانی ہو گئی ہے، خون بہہ گیا ہے، 2 ٹکڑے کیے گئے، ایک دائنی طرف ایک بائیں طرف رکھ دیا گیا آمنے سامنے، اور انہوں نے ابرام سے کہا یقین جانیں کہ آپ کی نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور آپ صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملیں گے اور نہایت پیری میں دفن ہوں گے، اور وہ 4تھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ خدا ان سے عہد باندھ رہے ہیں، عہد کی ساری باتیں دلہا کی طرف سے بیان ہو رہی ہیں۔ اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز یہوہ نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، کینیوں اور کنزیوں اور قدومیوں اور ہیتیوں اور فرزیوں اور رفائیم اور موریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے آپ کی اولاد کو دیا ہے۔ یہ میرا عہد ہے جو میں نے آپ کے ساتھ باندھ دی ہے۔ عہد کے لیے کلام خدا بڑا واضح ہے کہ خون بہانا ضروری ہے۔ عہد ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا، 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں جس جانور کی قربانی دی جاتی ہے، اور اس کے بیچ میں سے جو خون جو بہتا ہے اس خون میں سے گزرا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی 2 ٹکڑے کرنے کی کہ اگر کسی نے بھی اس عہد کو توڑا تو اس کے ساتھ اسی طریقے سے کیا جائے گا اور اس کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ ہم یرمیہ نبی کی کتاب 34ویں باب میں چلیں گے اور 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب 34واں 18ویں آیت اس آیت کو بیان کرتی ہے، اور میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے عہد شکنی کی
اور اس عہد کی باتیں جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی جب بچڑے کو 2 ٹکڑے کیا اور ان 2 ٹکڑوں کے درمیان میں سے ہو کر گزرے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا عہد کو باندھا کیسے جاتا تھا۔ عبرانی سے جانتے ہیں کیونکہ عبرانی خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، خدا کا کلام ان کو دیا گیا ہے، ان کے ذریعے سے کلام دنیا تک پہنچایا گیا، وہ دنیا کے نور ہیں۔ اس نور کی روشنی جون سی ہے بنی اسرائیل کے ذریعے سے دنیا تک پہنچنی ہے۔ کلام خدا ہمیں اس کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے اسرائیل میں داخل کرتا ہے، ہمیں ابراہیم کا فرزند ٹھہراتا ہے کیونکہ عہد ابراہیم سے باندھا گیا۔ اس کفارے کے نتیجے میں، خون بہنے کے نتیجے میں ہماری غلاظت دور ہوتی ہے اور ہم ابراہیم کے فرزند ٹھہرتے ہیں، اور ابراہیم کے فرزند ٹھہرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں شامل کیے جاتے ہیں۔ عبرانی جانتے ہیں اس عہد کی اہمیت کو، عبرانی جانتے ہیں کہ عہد کے لیے خون کا بہنا نہایت ضروری ہے۔ یہ خون جو بہا ہے، یہ عہد جو بندھا ہے، یہ زندگی اور موت کی نمائندگی کرتا ہے۔ زندگی جب تک عہد قائم ہے، اور موت جب عہد ٹوٹے گا۔ آدھا خون آپ نے دیکھ لیا کہ وہ قربان گاہ پہ چھڑکا گیا، اس لیے کیونکہ قربان گاہ خدا کی پرستش، خدا کی حضوری، خدا کی نمائندگی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ خدا دلہے ہیں، دلہا کی طرف سے جو ان سے عہد باندھا گیا، عہد کی باتیں بتائی گئی ہیں اور دلہن کو دی گئی ہیں، اور دلہن نے یک زبان ہو کر کہا کہ جو کچھ جتنی باتیں میرے دلہا نے مجھے کہی ہیں میں ان کو مانوں گی اور ان پر عمل کروں۔ اب دلہن کو جو ہے اس کی باری ہے کہ اس پر بھی خون چھڑکا جائے، اسے بھی اس خون میں شامل کیا جائے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر 24ویں باب کی 7ویں آیت کو اب ہم دیکھیں گے۔ خروج کی کتاب لکھا ہے، پھر انہوں نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہوہ نے فرمایا ان سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موشے نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا۔ جب دلہن نے اقرار کر لیا تو عہد کے اندر شامل ہونے کے لیے اس دلہن کی پاکیزگی ضروری ہے، اور خون کے ذریعے سے گناہ کی معافی ہونی ہے۔ خون ایک کورنگ ہے جس سے گناہ کو چھپایا جاتا ہے۔ خون کوئی کلوری پہ بہہ چکا ہے، اس کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے میرے گناہ اور آپ کے گناہ وہ ڈھانپے گئے ہیں، چھپائے گئے ہیں۔ اب میرے پر لازم ہے کہ میں اپنے خدا کی حضوری میں جھک کر ان سے معافی طلب کروں کہ اے خدا میرے گناہ آپ نے ڈھانپ دیے ہیں، میری غلاظت کو، گندگی کو مجھ سے دور کی ہے، انہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دیں تاکہ میں پاک صاف ہو جاؤں۔ یہ ریپینٹنس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
तब मोशे ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो यहोवा ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। ये नहीं कि इनमें से तुमने कहा कि जितनी बातें यहोवा ने की हैं उन सब को हम मानेंगे और उन पर अमल करेंगे, इसीलिए ये खून तुम पर छिड़का जा रहा है ताकि उन सब बातों को, जितनी बातें यहोवा ने की हैं, इस आयत के जरिए से तुम पर लाजिम ठहर गई। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे एक मरतबा फिर से हम इस आयत को अगर आप पढ़ें तो लिखा है, फिर उन्होंने अहद नामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने फरमाया उन सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मोशे ने उस खून को लोगों पर छिड़का। अब ये ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ 6 लाख मर्द हैं, सिर्फ 6 लाख मर्द हैं, क्योंकि गिनती सिर्फ मर्दों की होती थी और मर्द गिरदाना जाता था जो 20 या उससे ऊपर का था। इसके अलावा औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, अजनबी भी हैं, लोग जो उनके साथ मुल्क मिस्र से निकले हैं। तो ये लोगों पर जो छिड़का गया खून, 6 लाख तो सिर्फ मर्द हैं। तो मोशे को कितना टाइम लगा इसको छिड़कते हुए, और 6 लाख लोगों पर छिड़के जाना खून, स्प्रे तो है नहीं है उनके पास, और कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं है कि ऊपर से छिड़का जा रहा है। तो ये छिड़का कैसे गया है फिर? तो इसके बारे में जो है, जो रबी हैं, जो बनी इस्राएल के शरीयत के उस्ताद हैं, उनका ये कहना है कि ये दरअसल वो जो सतून खड़े किए गए थे, जो 12 सतून जो 12 कबीलों की नुमाइंदगी करते थे, उन सतूनों पर छिड़का, क्योंकि उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं जिस तरह कुर्बान का खुदा की या हव्वा खुदा कदूस की नुमाइंदगी करती है, इसी तरह वो 12 सतून 12 कबीलों की नुमाइंदगी करते थे। कलाम खुदा में ये भी जिक्र है कि 70 जो उनसे बुजुर्ग लिए गए थे जब मोशे को सीना पर उन्हें लेकर चढ़े, और वो 70 बुजुर्ग भी जो है बनी इस्राएल की नुमाइंदगी करते हैं। आए पतरस रसूल को देखें कि पतरस रसूल इस बारे में क्या फरमाते हैं। पहला पतरस पहला बाब में हम चलेंगे। पहला पतरस पहला बाब पहली 2 आयात लिखा है, पतरस की तरफ से जो ये हव्वा शाह मसीह के रसूल हैं, उन मुसाफिरों के नाम जो पुंतुस, गलीतिया, कुप्पदुकिया, आसिया, बुथीनिया में जा बजा रहते हैं और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमानदार हुए और यहोवा शाह मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। लोगों पर छिड़का जाना किस लिए जरूरी था? ताकि वो अहद में शामिल हो सके। मसाया का सलीब पर खून बहाना इसलिए जरूरी था कि उस खून के वसीले से
آج وہ آپ پہ تو نہیں چھڑکا گیا فزیکلی، اسپرچلی چھڑکا گیا جب اس کفارے کو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یہ لکھا ہے کہ موشے نے لوگوں پر چھڑکا، 6 لاکھ صرف مرد ہیں، 12 ستون 12 قبیلوں کی کلام خدا میں آپ نے پڑھا کہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ قربان گاہ خدا کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے قربان گاہ پر خون کو چھڑکا گیا۔ ہم نے اس عہد کو دیکھا ہے کہ عہد باندھا کیسے گیا۔ ہم خروج 24ویں باب کی 12 سے 18ویں آیت میں چلیں گے اور اس کو یہیں پہ اختتام کریں گے۔ خروج 24 باب 12 سے 18ویں آیت بیان کرتی ہے، اور یہوہ نے موشے سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آئیں اور وہیں ٹھہرے رہیں، اور میں آپ کو پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا۔ عہد بن چکا ہے، اب عہد کی سرٹیفکیٹ جو ہے دیا جانا ہے تاکہ آپ ان کو سکھائیں۔ اور موشے اور ان کے خادم یاوشع جو نون کے بیٹے ہیں اٹھے، اور موشے خدا کے پہاڑ کے اوپر گئے اور بزرگوں سے کہہ گئے کہ جب تک ہم لوٹ کر آپ کے پاس نہ آ جائیں آپ ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہیں، اور دیکھیں ہارون اور ہور آپ کے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائیں۔ تب موشے پہاڑ کے اوپر گئے اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی، اور یہوہ کا جلال کوئی سینہ پر آ کر ٹھہرا، اور 6 دن تک گھٹا اس پر چھائے رہی، اور 7ویں دن انہوں نے گھٹا میں سے موشے کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر یہوہ کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانی تھا، اور موشے گھٹا کے بیچ میں سے ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئے، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہے۔ رب قدوس نے اگر چاہا تو یہ جو آپ نے پڑھا ہے 40 دن اور 40 رات، اس کو ہم اگلی بار دیکھیں گے کہ 40 دن اور 40 رات کا کیا مطلب ہے۔ خدا قدوس کا شکر ہے کہ ہم جو ہے اس سبت کے دن کی وجہ سے خدا کے لیے حاضر ٹھہرتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جو دن مقرر کیا گیا ہے انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، انسان کے علاوہ اس جانور کے لیے جو انسان کی خدمت کے لیے سونپا گیا ہے، ہر اس اجنبی کے لیے جو آپ کے گھر میں، جو آپ کے ڈیرے پر آ کر ٹھہرتا ہے، سبت میں اس کو بھی شامل ٹھہرایا گیا۔ خدا ہم سب کو توفیق بخشیں کہ ہم خدا کے دلہن کی مانند یہ پکاریں کہ آپ نے جتنی باتیں فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ آپ سب کو خدا کا سبت مبارک ہو، آمین۔